वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ा इंटरेस्टिंग इशू इसलिए है क्योंकि माशाल्लाह आबादी के हवाले से पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और इस बात पे हम फख्र भी करते हैं। और यहाँ तक की स्टडीज पॉइंट आउट कर रही हैं कि गुज़िश्ता साल, जबकि साल 2020 में तमाम चीजें बंद रही हैं, पेंडेमिक के सख्त तरीन कारोबारी और माशी जिंदगी पे हमारे यहाँ एक असरात मुरतब हुए हैं, इसके बावजूद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दे विल बी 50 लाख नए बच्चे हमारी आबादी में शुमार होंगे। इसमें इंटरेस्टिंग बात जो आज हम उठाना चाहते हैं एज अ सब्जेक्ट इज कि एक ऐसे दौर में जब हम 2021 में साइंटिफिक दौर इसको कह रहे हैं, हेल्थ केयर के ऊपर बड़ा फोकस है, हमारे यहाँ कुछ कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं, हमारी सकाफती और हमारी जो समाजी जिंदगी है उसमें कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनका हो सकता है साइंस से और मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उसमें बड़ा प्राइड महसूस करते हैं और हम अपने दिल के उसको बड़ा करीब समझते हैं। इसमें अंदाजा लगाना, अगर कोई खातून हामला है तो उसके यहाँ बेटा होगा या बेटी होगी, उसकी आदात और अतवार से, उसके रूप से, उसके उसकी जिसामत से लोग अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं। ये तो एक हार्मलेस सी बात है, लेकिन इसमें कई ऐसी बिलीव्स भी हैं जो बच्चे के लिए, माँ के लिए शदीद जहनी और जिस्मानी दबाव का बायस बनती हैं। छोटी सी बात कि अब आप प्रेग्नेंट हैं तो जी आपने 2 लोगों के लिए खाना है और उसकी आप डाइट का सत्यानाश कर देते हैं। फिर इसके अलावा कई चीजों से जो आपके लिए एक्चुअली जरूरी हैं। मुझे बड़ी अफसोस और बड़ी हैरत हुई इस बात को जानकर कि हमारे यहाँ ज्यादातर खवातीन एनेमिक हैं, यानी उनमें ब्लड की, उनमें आयरन की कमी पाई जाती है। खुसूसन जब आप हमल के अमल के लिए तैयार हो रहे होते हैं, यू आर गेटिंग रेडी टू गिव बर्थ, यू नीड दैट आपको ताकत की जरूरत है, आपको खून की जरूरत है, लेकिन लोग आयरन इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि बच्चे की रंगत पे इसका असर पड़ेगा। एंड दीज आर जस्ट सम ऑफ द थिंग्स। सो आज जरा इन मिथ्स पे बात कर लेते हैं। आप भी जरा कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपने कैसी कैसी बातें सुनी हैं लोगों के रवैये में। एक होता है ना कि एक महफिल में बैठे हैं तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, और आपको अनसोलिसिटेड एडवाइस भी आ रही होती है, तो जरा इसका भी जिक्र करेंगे। जबरदस्त पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कनीज फातिमा, हु इज अ वेरी वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट एट द पटेल हॉस्पिटल। इसके अलावा शी इज अ स्पेशलिस्ट इन IVF एंड द रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कनीज यहाँ पे मौजूद होने का। थैंक यू सिद्रा। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अनदर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, डाइट। कई चीजें हमारे यहाँ कही जाती हैं, लाजमन कही जाती हैं, उनकी कितनी सदाकत है, क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ है, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सना असफर। बहुत शुक्रिया सना आपकी भी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बिकॉज व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू आर। आपकी थॉट्स और आपकी फिक्रें, आपकी सोचें किस तरह डाइवर्ट कर दी जाती हैं, किस तरह इन्फ्लुएंस की जाती हैं और इसका क्या असर होता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है युसरा तारिक जमाल, हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन कराची। बहुत शुक्रिया युसरा आपकी भी मौजूदगी का। डॉक्टर कनीज आपसे शुरू करना चाहेंगे, कितना हार्मलेस है, यानी ये कितना बेजरर सी बात है कि अगर फैमिली और खास तौर पे फैमिली की बुजुर्ग खवातीन अंदाजा लगाने की कोशिश करती हैं आपके आदाद व अतवार से, आपकी क्रेविंग से, आपकी जिसामत से कि आने वाला मेहमान बेटा है या बेटी, ये बेजरर सी बात है, ये आप समझती हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है? नहीं, देखें सिद्रा, बेसिकली आपने बड़ा अच्छा पैनल बिठाया हुआ है क्योंकि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होता है साइकेट्रिस्ट से, सिमिलरली डाइटिशियन से। और जो अभी आपने बात की ना कि ये मदर को ये फील करवाना कि बेटा ही होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बेटे हैं और बेटी होनी चाहिए, मतलब एक चीज को इंसिस्ट करना है पेशेंट के दिमाग में कि ऐसा होना है, ये कभी भी प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता। बिकॉज के देखें अब उसे एक फेयर उसके अंदर डेवलप हो जाएगी एंड ऑलवेज दे आस्क अस, डॉक्टर यू नो व्हाट इज द जेंडर ऑफ द बेबी, ऑलवेज, बिकॉज के शी हैज लॉट ऑफ फेयर। स्पेशली अगर जिन माओं के 2 बेटियां हैं और उसे तीसरी दफा प्रेग्नेंट हुई है तो उसके लिए भी बड़ा ही मुश्किल होता है। और सम टाइम ये सारी चीजें अल्टीमेटली जब आपके अंदर बहुत सारे फेयर, प्रेगनेंसी हमारे माशरे में प्रेगनेंसी को एक एज अ डिजीज लेते हैं हम लोग, बेसिकली इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इज नॉट अ डिजीज। और बाहर के मुल्कों में प्रेगनेंसी को कहते हैं इज अ जॉयफुल पीरियड बिकॉज यू आर मेकिंग अ क्रिएशन। बट हियर इन पाकिस्तान होता ये है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे मिथ्स हैं। आपने तो एक बहुत ही ऐसी बात की जो बहुत कॉमन है, मेरे ख्याल से हर प्रेग्नेंट औरत के साथ ये जरूर होता है जेंडर बेस कि आपका बेटा है या आपकी बेटी होगी, और डॉक्टर आप बता दें कि तैयारी क्या करनी है, कपड़े कैसे होने चाहिए, हम तो बेटे का सोच रहे हैं, हमें तो बेटी की शॉपिंग करनी है। अंदाजे किन किन चीजों पे लगाए जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपके कानों में पड़ती हैं। हाँ। और सना और डॉक्टर कनीज आप भी बताइएगा कि जी अगर ज्यादा हामला खातून का मीठा खाने को दिल चाह रहा है, मीठी चीजों की तरफ रुग़बत है तो बेटा होगा, अगर खट्टी चटपटी चीजें खाने का दिल चाह रहा है तो बेटी होगी, यानी ये हम आम सुनते हैं, इसमें कोई साइंटिफिक
साइंटिफिक प्रूफ है या आपकी प्रैक्टिस में आपने क्या नहीं, पाया? ऐसा बिल्कुल नहीं. सिमिलरली कि कलर पे बड़ा करते हैं कि अगर मदर का कलर यूजुअली प्रेगनेंसी इज अ हाइपर पिगमेंटेड स्टेट, तो अगर आपका कलर थोड़ा डार्क हो रहा है तो फिर बेटी होगी. कलर बहुत ब्राइट हो रहा है, कुछ पेशेंट्स बहुत अच्छे लुक देने लगते हैं प्रेगनेंसी में, तो कहते हैं बेटा होगा. स्पेशली टमी को देख के कहा जाता है. वो तो बहुत सारी चीजें हैं ना कि अगर बहुत ज्यादा राउंडेड शेप आ गई है, आपने वेट पुट ऑन कर लिया है, भाई ये नहीं देख रहे कि हो सकता है आपको जेस्टेटिव डायबिटीज ना हो गई हो, लेकिन नहीं, आपको ये बताया जा रहा था कि बेटा ये बेटा. बिल्कुल ऐसे. ना आप क्या सुनती हैं? एक और मैंने बड़ी कॉमन मिथ सुनी है कि नारियल पानी पियो बच्चा गोरा होगा. हाँ, जेनेटिक्स को डिफीट करके गोरा हो जेनेटिक्स जाएगा. को नहीं देख रहे कि फैमिली में क्या चला आ रहा है, बस नारियल पानी पे ज्यादा जोर होता है या जूसेस पे. हाँ. अच्छा, जूस इतना ज्यादा खवातीन ये नहीं सोच रहे कि जूस में कंसंट्रेशन शुगर की होती है, चाहे वो फ्रेश जूस ही क्यों ना हो. सही. तो ये बिल्कुल इसको कभी नहीं लेना चाहिए. फ्रूट खा लें बजाय कि आप जूस पिए, क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं. बिल्कुल. और नींद का क्या ताल्लुक है युसरा? देखें, हम समझते हैं और बहुत सारी चीजों में पॉइंट आउट भी किया जाता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑफ कोर्स जिस तरह के डॉक्टर कनीज ने कहा कि फिजियोलॉजिकल, अगर आपको कहीं पेन है, कोई आपकी बड़ी मुश्किल प्रेगनेंसी है, ऑफ कोर्स आपका नींद का पैटर्न डिस्टर्ब होगा, लेकिन उस पर भी लोग अंदाजे लगाते हैं. नींद ज्यादा आ रही है इसका मतलब है बेटा है. क्या कहेंगी आप? आई थिंक दिस इज कॉमन इन एवरी प्रेगनेंसी. ठीक है, जनरली नींद आती है ज्यादा, बट उसकी रीजंस यही होते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो आप पेन फेज से गुजर रहे होते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है आपको, रात को नींद नहीं आती. ठीक है, आई हैड माई प्रेगनेंसी लास्ट ईयर, सो आई नो आई बीन थ्रू ऑल दैट. आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, बट इसकी कोई रिलेशन नहीं है कि लड़का होगी लड़की होगी. जैसे गायनेकोलॉजिस्ट से बात हो रही थी, लो प्लेसेंटा है तो लड़का होगा, अपर है तो लड़की होगी. तो इसी तरीके से स्लीप, ये सारी चीजें, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर एवरी वुमन एंड इट्स कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू स्लीप. या अगर हम अपने मूड स्विंग्स की बात करें, ये सारी चीजें कॉमन होती हैं प्रेगनेंसीज में. दूसरा, अब तो बड़ा काफी अवेयरनेस पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से बढ़ गई है, लेकिन ड्यूरिंग दोज 9 months अगर बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं तो क्या इज इट equally possible कि आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है? डेफिनेटली, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम के अच्छा जी प्रेग्नेंट होना है एंड शादी हुई है, महीना हुआ है, एंड मैं सोशल मीडिया में पोस्ट पढ़ती हूँ एंड वी गेट क्लाइंट्स कि 1 महीना हुआ है, प्रेग्नेंट नहीं हुआ है अभी तक. So the stress, the anxiety starts from there. Then obviously it will lead till the postpartum phase कि pregnancy में, अच्छा pregnancy जब हो जाती है तो लड़का चाहिए. ठीक है, I've seen clients जो इस इशू से आते हैं कि ओके दे नो द जेंडर, बट नाउ दे अंडर प्रेशर कि हस्बैंड की तरफ से, इन लॉज की तरफ से, नहीं भाई लड़का ही चाहिए. अच्छा, हम लड़के लड़की के इशू पे तो काफी बात करते हैं, लेकिन बिफोर आई टेक द कॉल, डॉक्टर कनीज, एक दफा फिर आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो हमारे यहाँ एंजाइटी है कि पीपल गेट मैरिड एंड दे इमीडिएटली वांट टू स्टार्ट फैमिली, और अक्सर जब आप ये लड़कियां शादी के बाद कंसल्ट करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट को, सबको एक ही स्टेटमेंट, एक जो सलाह दी जाती है कि प्लीज रिलैक्स, स्ट्रेस ना करें, स्ट्रेस से आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन और कम हो जाते हैं. क्यों आती हैं खवातीन इतने स्ट्रेस में आपके पास? देखिए, डेफिनेटली अभी जैसे आपने बात की ना कि प्रेशर होता है. शादी हो गई, मेरे पास अभी कल मैंने अपनी क्लिनिक की तो मेरे पास 3 से 4 पेशेंट्स ऐसी थी जिनके 3 month, 2 month और एक 6 month के साथ सबको प्रेगनेंसी चाहिए. देखिए, डेफिनेटली एवरीबडी वांट टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर मैरिज, लेकिन जैसे कि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर बहुत यंग कपल है, हेल्दी कपल है, तो हम ये कहते हैं कि 1 year का आप बिल्कुल नेचुरली वेट करें. दैट इज मच बेटर कि यू गेट सम ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी. लेकिन हमारे माशरे में ये होता है कि मेरे पास जो 3 खवातीन आई थी, उन तीनों का ये था कि डॉक्टर मेरी बहन की शादी हुई थी, वो प्रेग्नेंट है. एक ने कहा कि मेरी फ्रेंड है, उसकी वो प्रेगनेंसी हो गई है. मेरी सास का बहुत इंसिस्ट है कि अब प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड एक ही हैं. तो इस तरह की चीजें हैं. जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो स्टार्ट, शादी, मैरिज या मेकिंग अ न्यू रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेसफुल पीरियड. फिर उसके बाद एवरी डे यू हैव अ न्यू डिमांड्स फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द मदर, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो लड़कियां आती हैं. वेरी कॉमन. सोशल प्रेशर का ये आलम है कि मैं कल एक खवातीन के ग्रुप में पोस्ट पढ़ रही थी. एक खातून ने कहा कि मेरी शादी को हफ्ता हुआ था और उसके बाद मैंने एक फैमिली गैदरिंग, एक मिलाद में जब शिरकत की तो वहां पे मुझे जो तबर्रुक बट रहा था वो भी एक बंदे ज्यादा का दिया गया और कह के दिया गया कि ये तुम्हारे मुन्ने के लिए है. एंड
that is our obsession, اور یہ میرے خیال میں دنیا میں کہیں میچ نہیں ہو سکتا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضرا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ لبنان. جی لبنان, کیا کہیں گی؟ ہاں جی, بس فضرا یہی کہوں گی کہ یہ چیزیں بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہیں. صحیح. اور میرے زمانے میں بھی تھیں, لیکن کیونکہ ہمیں بزرگ کہا کرتے تھے جی جی, تو ہم اس لیے ان چیزوں کو مان لیا کرتے تھے. پتہ ہمیں بھی سب کچھ ہوتا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ کون سی سب سے یعنی بڑی حیرت انگیز بات جو آپ کو ڈیورنگ پریگننسی کہی گئی ہو اور آپ نے اس کو مان لیا کیونکہ بزرگ بہت ساری چیزیں تھیں, بہت ساری چیزیں سدرا, لیکن ہمارا یہ تھا پتہ ہمیں بھی سب کچھ تھا بیٹا, لیکن ایک بزرگ ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں چلو بڑے ہیں ہم مان لیتے ہیں. ہاں. آج کل کی بچیاں شاید ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں, دین دنیا ہم سے زیادہ جانتی ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. صحیح. دور بدل رہے ہیں, ساسیں بھی پڑھی لکھی ہو رہی ہیں, چیزیں بدل رہی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ناریل پانی پیے, اگر ایسا ہوتا تو پورے انڈیا میں سب گورے ہی ہوتے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے خود کہا یہ بحث بھی ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں تو لحاظ میں اگر کوئی بزرگ بات کہہ رہے ہیں اور ہارملیس سی بات ہے, ان کی خوشی کے لیے آپ کوئی طاقت کی چیز کھا لیں, یا اگر آپ کو وہ جوس دے رہے ہیں تو وہ کھا لیں, پی لیں اس کو. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل بچیاں ہر چیز میں اپنے بزرگوں سے یا گھر میں کسی سے صلاح لینے سے پہلے تو میرے خیال میں گوگل پہ سرچ کر لیتی ہیں, یہ ٹرینڈ کیسا ہے؟ ہاں, گوگل آ گیا تو اچھا, اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے, کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں, کچھ بری بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لبنہ جی کال کرنے کے لیے. ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے, واپس آئیں گے تو ثنا سے, یسرا سے اور ڈاکٹر کنیز سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جہاں ہمیں یہ مٹس بری لگتی ہیں کہ لوگ اندازے لگا رہے ہیں, پریشر دے رہے ہیں, اسی طرح ایکسپرٹ سے پہلے آپ نے جو گوگل ایکسپرٹ سے رائے لے لی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جی ایک اور بڑی مت, کئی چیزیں ہمارے انوائرمنٹ کے حوالے سے نہیں ہوتی. آپ گوگل پہ جب چیزیں پڑھتے, کوئی میڈیٹرینین پریکٹس پڑھ لی, کوئی پتا چلا کہ جی جاپان میں بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. کسی نے پچھلے دنوں بڑا کیا تھا کہ جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور خاص طور پہ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کی مالش آپ کریں اولیو آئل سے, تو ان کے جو ہاتھ پیر پہ جو بال ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو یہ اس طرح کی متس ہم اپنے انوائرمنٹ کو چھوڑ کے اب ہم نے پوری دنیا میں ریسرچ کرنی شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ ون ویری امپورٹنٹ تھنگ, چاند گرہن اور سورج گرہن سے ریلیٹڈ ہمارے یہاں بہت ساری متس ہیں, بہت سارے مفروضے ہم نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں. ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب عالی, پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں متس اور بہت ساری ایسی مفروضے, لوگوں کی کہی ہوئی باتیں, ابہام جو آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں, جن کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے لیکن وہ صدیوں سے باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو اس میں جی ایک بڑا ذکر ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر چاند گرہن یا سورج گرہن آ جائے کسی حاملہ عورت کی پریگننسی میں تو اس پہ بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے باہر نہیں جاؤ, کلیف کلپ ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ بچے میں کوئی بھی اس کی کوئی کنڈیشن ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کنڈیشن ہے, تو اس کا سارا الزام اس بات پہ دے دیا جاتا ہے کہ ضرور یہ چاند گرہن میں یا سورج گرہن میں باہر نکلی ہوں گی. اب ہمیں پروگرام میں امیر راہیل بھی جوائن کر رہی ہیں, تو چلیں یہ سوال انہی کی طرف لے جاتے ہیں. السلام علیکم امیر, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. امیر راہیل, کیا کہیں گی چاند گرہن سورج گرہن سے حاملہ خاتون کو اتنا ڈرایا کیوں جاتا ہے؟ اس میں کوئی آپ کو صداقت نظر آتی ہے؟ ایکچولی صدیوں سے جیسے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں تو اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن اتنا زیادہ نہیں, بٹ تھوڑی جب اس کی نمازیں بتائی گئی ہیں, اس کی احتیاط بتائی گئی ہے, اٹ مینس اس کی کوئی مطلب حقیقت ہے. ایسا نہیں کہ صرف ایسے ہی ہو گیا ہے. سورج گرہن یا چاند گرہن, اس کے اوپر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے, اس کی خاص دعائیں ہوتی ہیں, اس کی خاص احتیاط ہوتی ہے. تو جس وقت پریگننسی ہوتی ہے اس میں بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر ہم بزرگوں کی بات کریں یا دین کی بات کریں, سائنس اس کے بعد آتی ہے کہ ہم سائنس کی بات کریں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب دین نے ہمیں کچھ چیزیں سمجھائی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی خاص موقع ہے جس میں ہم نے بہت ساری احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے بزرگ جب ہمیں سمجھا رہے ہیں, جس کو ہم صدیوں سے عمل کرتے آ رہے ہیں, تو صرف یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں, لیکن یہ کہ بہت کوئی چیز کاٹنی نہیں چاہیے, سیدھا لیٹنا چاہیے, بہت زیادہ تیز دھار والی چیز چھری کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کہ اس سے کوئی اس کہ ایسے کیسز ہمارے سامنے موجود ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کو بھی پتا ہوگا, خود میں نے اپنے سراؤنڈنگز میں کتنے کیسز دیکھے ہیں جو کہ ان کے کچھ برتھ مارکس جسے کہا جاتا ہے, یہ پوری باڈی پہ کچھ ایسے مارکس ہوتے ہیں اور جو انہی دنوں میں ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں, یا وہ جو ڈیز تھے چاند گرہن یا سورج گرہن کے, وہ ان کے ڈیورنگ پریگننسی آئے تھے. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. اب بیبی کے جیسے ہی بیبی دنیا میں آ جاتا ہے تو باقاعدہ اس کو نوٹس کر کے, پہلے تو ظاہر سی بات ہے, بڑی کامن سی بات کہ باپ یا ماں سے اس کی شکل ملائی جاتی ہے, لیکن جو اس
کے برتھ مارکس ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ثنا کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایسا مارک تو میرے بھی ہے یا تمہارے فلاں کے بھی تھا, یا جیسے انہوں نے کہا کہ تم نے چھری کا استعمال کیا تھا, دیکھو ایسا لگتا ہے بچے پہ کٹ لگا ہوا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے بالکل, لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کتنا سب ریلیٹ کر سکتا ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن برتھ مارکس دیکھیں جینیٹکس بھی ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کے یہاں پہ, جیسے میری بڑی بیٹی کے ادھر ایک تحت ہے تو ان کی دادی کی بھی ہے, تو ہو سکتا ہے بھی ہوتا ہے ان کی فیملی میں اس طرح سے. تو یو کین ناٹ سے کہ یہ اس وجہ سے ہوا یا اس وجہ سے ہوا, لیکن ہاں جینیٹکس فیملی میں رن کرتی ہیں اس طرح کی چیز. صحیح. اچھا جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سائمہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے نا. جی سائمہ جی, کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ جو ٹاپک آج چل رہا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن میری ہے. مہینے دو پہلے نا میرا سیزر ہوا ہے اور میری بیٹی ہوئی تھی نا جی, تو میں کہہ رہی ہوں کہ سیزر کے کتنے عرصے کے بعد مجھے پریگنسی کرنی چاہیے؟ اچھا جی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. یہ سوال بھی اکثر آتا ہوگا ڈاکٹر کنیز. انہوں نے کہا کہ آئی ہیڈ اے سی سیکشن, سیزیرین بیبی ہوا ہے ان کا, اور اس میں پھر برتھ اسپیسنگ کیسے کی جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں, بہت اچھا کوشچن ہے. میں اس لیے کہوں گی کہ برتھ اسپیسنگ پہ بھی بڑے متس ہیں ہمارے. ایکچولی ہر بچے کے پاس, چاہے وہ سیزیرین ہو چاہے نارمل ڈلیوری ہو, وومن نیڈ سم اسپیسنگ فار ہر سیلف اور فار ہر بیبی. ٹھیک ہے. تو سیزر کے بعد زیادہ اس لیے فوکس کرتی ہیں عورتیں کہ ڈاکٹرز جو سیزر کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ پریگنینسی 2 ایئرس کے بعد یا 3 ایئرس کے بعد پلان کرنا چاہیے, تاکہ آپ کے اندر کی ہیلنگ اور ساری چیزیں, اور اسپیشلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈلیوری آپ کی نارمل ہو, تو دیئر شوڈ بی ایڈیکویٹ گیپ بٹوین ون پریگنینسی ٹو دا نیکسٹ پریگنینسی. ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال میں میتھڈ, سارے جتنے ماڈرن میتھڈ ہیں ہمارے پاس کانٹرسیپشن کے, اور بہت اچھے میتھڈ ہیں, اس کے بارے میں لوگوں کے متس بہت ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. یہ ہر میتھڈ کے ساتھ اگر آپ کلینک میں بیٹھ کے ایک پیشنٹ کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ یہ والا میتھڈ یوز کر سکتی ہیں, یہ بھی کر سکتی ہیں, یہ بھی, تو ہر میتھڈ کے پیچھے ہمارے پڑوس میں ایک کے ساتھ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا. تو میں یہاں پہ بیٹھ کے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ماڈرن کانٹرسیپشن از سو سیف, سو ہیلدی فار ایوری وومن. اور اگر ایک سیکشن ہوا ہے تو سیکشن کے بعد وہ ہر طرح کا میتھڈ یوز کر سکتی ہیں. اور اسپیسنگ آپ نے بتایا کہ کم از کم 3 سال کا آپ عرصہ دیں, اس کے بعد آپ پریگننسی پلان کریں. لیکن جیسے آپ نے خود بھی اشارہ دیا یسرا, برتھ اسپیسنگ سے ریلیٹڈ لوگ کہتے ہیں کہ سارے بچے اوپر تلے ایک ساتھ ہو جائیں تاکہ ایک ساتھ ہی بڑے ہو جائیں گے اور تمہاری چھٹی ہو جائے گی. یہ ہم اکثر خواتین کو پریشرائز بھی کرتے اور سنتے بھی ہیں. اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یٹ اگین ہم اسٹریس پہ آتے ہیں, انزائٹی پہ آتے ہیں. یہ بہت اسٹریسفل ہوتا ہے فار اے وومن کہ ایک تو برتھ کرے ایک بچے کو, اینڈ دین لوکنگ آفٹر اے چائلڈ, اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی. اور جب ہم ایک ساتھ سارے کر لیتے ہیں تو مدر کین ناٹ گیو ہر 100% ٹو دا چائلڈ, آئی مین ٹو اینی ون چائلڈ. وہ اپنے لیے بھی اس کے لیے جو ہے ہیلدی نہیں ہوتا, بیکاز وہ فزیکلی سروائیو کر رہی ہوتی ہے, وہ مینٹلی سروائیو کر رہی ہوتی ہے. اینڈ ان آر سوسائٹی ہمارے پاس اتنا سپورٹ سسٹم نہیں ہے. جو آپ کو پہلی پریگنینسی میں آپ کے پاس سپورٹ ہے کہ آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے, آپ کے کھانے کا دھیان رکھا جا رہا ہے, بائی دا سیکنڈ چائلڈ آپ کو اپنے پہلے بیبی کا خیال بھی رکھنا ہے, اس کی بھی ریکوائرمنٹس, اینڈ بائی دا تھرڈ چائلڈ یو کین امیجن کہ اس کے پاس ورک لوڈ بھی ہے, 2 بچوں کو لہنانا, دھلانا, کھانا کھلانا, سب چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں, پلس شی از ٹیکنگ کیئر آف دا بیبی دیٹ شی از کیئرنگ. یس, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ بچے کو سیکنڈ پریگننسی ہے, فرسٹ بچے کو گود میں بھی اٹھانا ہے, صبح اٹھ کے اسکول بھیجنا ہے, چاہے خود کچھ کھایا ہے نہیں ہے, اپنے میڈیسنس لیے ہیں نہیں لیے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو لک آفٹر یور ٹاڈلر. صحیح. آپ کیا کہیں گی کہ برتھ اسپیسنگ سے ریلیٹڈ لوگوں نے کہا کہ اگر بہت زیادہ عرصہ گزر جائے گا تو بڑے بچے بہت بڑے ہو جائیں گے, پھر آپس میں بنے گی نہیں, یعنی یہ ساری پرابلمز ہم پیرنٹس کو اور کپلز کو بتا دیتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنی ویلڈ ہیں آج کے زمانے میں؟ آج کے زمانے میں تو پہلے تو جو کہتے تھے صحیح کہتے تھے کہ جلدی جلدی اوپر تلے ہوں گے اور ایک ساتھ پل جائیں گے, اور صحیح ہوتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں اس لیے کہ ایک عورت جو ہے وہ صرف گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی, اس کو بہت سارے, اور جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, کہ پہلے تو پورا خاندان ایک ساتھ ہوتا تھا اور دیکھنے والے سنبھالنے والے بہت ہوتے تھے. تو آج کے دور میں جو تھوڑا سا کہ برتھ اسپیس ہونا لازمی ہے, لیکن میں اپنے بچوں کو خود بھی سجیسٹ کرتی ہوں کہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پراپر پلاننگ. اچھا, اس میں ایک فائنینشیل حقیقت
بھی تو ہے نا. آپ اگر سائیکولوجیکل اور ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ کو نہیں مانتے, جو کہ آدھا پاکستان نہیں مانتا, لیکن پہ ایک فائنینشیل ریالٹی بھی تو ہے کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوں گے ان کے اخراجات بھی پڑیں گے. سنا ونس اگین یعنی اپنا خیال رکھنا, بچوں کا بھی خیال رکھنا. جو متس ہیں جو سراؤنڈ کرتی ہیں سیکنڈ اور تھرڈ پریگننسی کو, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں یہی ہوتا ہے سدرا کے ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اپنے ملٹی وائٹامنس جو پوسٹ نیٹل لینے چاہیے, جب وہ سوال کریں گے آئرن کتنا کھایا تھا, وہ صرف پریگننسی تک کھایا تھا یا بہت اس کے کچھ ہفتوں کھایا چھوڑ دیا, تو وہی انیمیا جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی انیمیا آ رہا ہوتا ہے. اور جب اس میں بولو کہ بھائی اپنے آئرن لیولز کو چیک رکھنا ہے تو آئرن سپلیمنٹس نہیں لیے جاتے, وہی کہ نہیں مطلب کچھ خواتین یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے ہمیں آئرن سے, تو یا یہ کہ ہمیں کیونکہ ظاہر اس سے تھوڑے ڈارک اسٹولز ہوں گے آپ کو. مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنا آئرن اچھا کرنا ہے, آپ کا وائٹامن سی لیول اچھا ہونا چاہیے. آپ آئرن کی گولی اگر دودھ سے لیں گے تو آپ کو باڈی میں ابزارب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور آئرن اور وائٹامن سی ساتھ بھی نہ لیں, ان کو اسپیس آؤٹ کریں. اچھا, دو بڑے امپورٹنٹ سوالات آئے ڈاکٹر کنیز کے لیے. ڈاکٹر کنیز, مالش جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پریگننسی کے بعد یعنی برتھنگ پروسیس کے بعد مالش بہت ضروری ہے, بیبی کے لیے بھی, مدر کے لیے, اور اس کے لیے خاص طور پہ ایک بہت ہی صحت مند دائی امی کو بلایا جاتا ہے. یہ صحیح ہے, غلط ہے, سائنٹیفکلی آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک چیز جو ہے نا کہ ایکسرسائزز, جو ڈاکٹر صاحب ڈائٹیشین ہے میرے برابر میں بیٹھی ہیں, ہمارے پاس پٹیل میں ہم نے ایک اوبیسٹی کلینک بنایا ہوا ہے, اور میرے 50% پیشنٹ وہاں ریفر ہوتے ہیں بیکاز اوبیسٹی از ویری کامن ان پاکستان. اور ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو ایکسرسائز آفر کرتے ہیں, ہمارے پاس لیفلیٹ بنے ہوئے ہیں, ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز سیف ہے پریگنینسی میں اور پوسٹ پارٹم میں. اسی طرح سے آج کل نیو ریکمنڈیشن ہے جو کہ یو ایس اے میں اور یو کے میں پہلے سے تھی کہ فزیوتھراپی یا ایکسرسائز ہونے چاہیے. صحیح. مالش کو میں اس کے ساتھ اس لیے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا لنک ہے اس کا. لیکن کیا غلط مالش ہو سکتی ہے, یعنی اس کے لیے بھی آپ کو ایک بہت ہی کوالیفائڈ مسوس کی ضرورت ہے, یا یہ آپ کا کام اور بگاڑ بھی سکتی ہے غلط مالش؟ بالکل بگاڑ سکتی ہے, بالکل بگاڑ سکتی ہے. دیکھیں اسپیشلی جیسے ابھی سی سیکشن بہت ہوتا ہے, اب ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ انفیکشنز, کچھ اسکن کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز اپنے اسکن پہ, جیسے آپ نے کہا کہ آئل ہے یا کوئی بھی چیز اپلائی کریں, لیکن ایک ہیلدی پوسٹ نیٹل کیئر کے لیے ضرورت ہے کہ یو شوڈ بی ہیو سم ایکٹیویٹیز, لائک اس ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کی ایکسرسائزز بھی آ گئی اور ریلیکسیشن بھی آ گئی. آپ بہت ساری چیزیں ہیں. ماڈرن آبسٹرکس میں جا کے دیکھیں گے تو اس کے سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں, لیکن اولڈ آبسٹرکس میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مالش کراتے تھے, اس کا فائدہ بھی ہوتا تھا پوسٹ پارٹم. ہمارے پاس دو بڑے اہم سوال ہیں جو آن لائن آئے ہیں, بہت ساری کالز بھی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کالز بریک کے بعد جو ہم ایشوز پہ بات کریں گے. ایک آ جاتا ہے بچہ بڑا ذہین ہوگا, کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی ہے ماں کے بال گرنے لگے ہیں. تو یہ جو مت ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری, کیونکہ عقل مند ہونہار بچوں کی والدہ کے بال بہت کم ہونے ضروری نہیں ہیں. نمبر 2, ایک اور مت جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, آج سائنٹیفک دور میں مدرز کے پاس آپشن موجود ہے پین مینجمنٹ کا ڈیورنگ دا لیبر, جس میں ایپیڈیورل شامل ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری متس ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کی جا رہی ہے کھانے پینے کے حوالے سے, کون سی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ایک حاملہ خاتون کو کھلائی جاتی ہیں. ہماری ٹریڈیشن کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی گھی کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, بٹر آپ بہت کھائیے. کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے, اور جو بریک سے پہلے ہم نے سوالات کیے ان کو بھی لیں گے. لیکن پہلے یہ سوال تھا نا, گھی کا استعمال. بالکل دیسی گھی از گڈ, ناٹ بیڈ, لیکن جو پلا دیتے ہیں پگھلا کے گلاس بھر کے, وہ صحیح اوور ہے, وہ اوور ہے. نارمل کھانے گھر میں پکائیں. 30% کیلوریز فیٹ سے لینی ہوتی ہیں خواتین کو پریگنینسی میں. یہ مسکنسیپشن ہمارے جو لڑکیاں جب پریگننٹ بھی ہوتی ہیں نا, تو بہت ڈر رہی ہوتی ہیں کچھ بھی ایکسٹرا کھانے سے بھی, کہ مطلب یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا. اگر آپ کی ڈائٹ میں نٹس ہیں آپ کھائیں, آپ سوجی کا استعمال کر سکتی ہیں, ساگو دانہ کھا سکتی ہیں. دیز آر پیور نیچرل تھنگس جو آپ کو انرجی دیں گے. آپ گرینز کا استعمال رکھیں, اپنا نارمل کاربوہائیڈریٹس رکھیں, پروسیسڈ میلز سے دور رہیں, اور دیسی گھی یا دیسی مکھن ڈیلی بیسس پہ آپ لے سکتے ہیں. ہاں لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا ٹپیکل, اس کو گرم کر کے اور گھی کو دودھ میں ڈال کے اور وہ پلا دیا پورا اٹھا کے, پورا لڈو دودھ میں ڈال کے ہوگا اب یہ گھول کے پی جاؤ. شوگرز اوائڈ کریں, نیچرل شوگر کی طرف رہیں. گڑ ہے, براؤن شوگر ہے, کوکونٹ شوگر آج کل بہت کامن ہوئی بھی ہے. سو نیچرل چیزوں کی طرف جتنا رہیں گے, ماڈریشن میں کھائیں گے جو آپ کو بتایا جائے گا اس حساب سے, تو ایکسس ویٹ گین باڈی نہیں کرتی اتنا ہی. جو ہم متس کی اور چیزوں کی بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں نظر کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ یوزلی جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں انہوں نے ایک نہیں کئی چیزیں اپنی پروٹیکشن کے لیے پہنی ہوتی ہیں. اٹ از اے ویری کامن تھنگ.
پہلے 40 دن آفٹر گیونگ برتھ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑے کریٹیکل ہیں، لیکن جہاں ہم متس کی بات کر رہے ہیں، کئی خواتین کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے ویٹ گین نہیں کرنا اس پہلے 40 دن میں پانی بالکل نہیں پینا، آلو نہیں کھانا، چنے نہیں کھانے، دال نہیں کھانی، یہ ہم کامنلی سنتے ہیں. اس میں کوئی آپ کی فیلڈ سے یعنی ہربس کی اگر بات کی جائے، کوئی آپ کو اس میں حقیقت نظر آتی ہے؟ دیکھیں ہوتا ہے کہ بات جو ایک جنرل بات ہو رہی تھی وہ آگے پہنچتے پہنچتے کچھ سے کچھ بن جاتی. پانی ٹھنڈا نہیں پینا، پہلے 40 دن ٹھنڈا پانی نہیں پینا، اس لیے کہ پانی پینا چاہیے جتنا زیادہ آپ کا واٹر انٹیک ہے اچھا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پانی تو ویسے بھی ٹھنڈا اپنے آپ کے لیے مضر صحت ہے. پانی ٹھنڈا نہیں پینا. چاول آلو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے جس کو فوری طور پہ جیسے چاول سے یا آلو سے اس کی اوبیسٹی بڑھ جاتی ہے یا 20% ہے، تو ان کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، کم کھانا چاہیے. شام میں نہیں کھانا چاہیے چاول، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. تو آفٹر پریگنینسی جو ہوتا ہے کہ وہ بچے کے لیے فیڈ بھی کرا رہی ہے تو اس کو مشکل ہوتا ہے یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. تو ڈے ٹائم میں ایزیلی آپ چاول کھا سکتے ہیں، بوائل چاول میں کوئی مسئلہ نہیں، یا کچھ ملا کے کھا سکتے ہیں، کھچڑی بنا کے کھا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ باہر نکلنا 40 دن کوئی عورت گھر میں نہیں بیٹھ سکتی. پہلے زمانے میں بیٹھتی ہوں گی، آج کل بہت مشکل ہے. خود میں اپنے بچوں کو جب ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو بھی تاکید کرتی ہوں کہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، سر کو کور کرنا چاہیے، آئلنگ کرنی چاہیے، وائٹامنس کی بات ہے، فروٹ سے کھانے چاہیے. لیکن آپ نے ایک ہفتے کے اندر کھڑے ہو جانا ہے، سارے کام کرنے، سب کچھ کرنا ہے. ہم نے کیونکہ پانی پینے اور چاول اور آلو کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یسرا ایک اور بڑی ویئرڈ سی مت ہے، بٹ پیپل سے فرسٹ 40 days ڈونٹ ایون ٹیک لانگ شاورز، کولڈ شاورز، شاور ہی نہ لیں، نہائیں بھی نہ. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ کیا ان کو لگتا ہے کہ 40 دن بعد ہی نہانا ہے؟ اس پہ کیا کہیں گی؟ پلیز کلیریفائی دس مت فار اس. کہتے ہیں نا کہ وہ 40 دن ویک ہے باڈی، کچھ نہیں کرنا، تو نہانے سے تو یو ایکچولی گیٹ ایکٹیو، یو نو، آپ کو ایک انرجی فیلنگ آتی ہے، فریشنس آتی ہے، ایک وائب آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے. بٹ نہیں، وہی بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ نہانا نہیں ہے، پانی سے دور رہنا ہے. پانی آپ کے لیے مضر ہے، نہ آپ پی سکتے ہیں، نہ نہا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. اور تو دیکھنے پر پابندی نہیں لگائیں گے. ڈاکٹر کنیز کیا کہیں گے اس پہ؟ آئی وانٹ یور انپٹ ان دس. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت ضروری ہے پانی. مطلب اور کوئی ہم لوگ ایز اے بینگ آبسٹیشین بالکل کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. نہانے کے لیے تو ہم کہتے ہیں نارمل ڈیلیوری کے بعد آفٹر 6 hours یو ہیو ٹو ٹیک اے باتھ، اور آفٹر سیزیرین آپ نے نیکسٹ ڈے آپ کو باتھ لینا ہے. صحیح. بلکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم اسی دن اگر ہمارے پاس پیشنٹ ڈیلیور ہوئی ہے، اسپیشلی جیسے کٹ آئے، ایپیزیوٹمی آئی جو ہم پیرینیل کٹ دیتے ہیں، 6 hours کے بعد ہم ان کو باتھ دے دیتے ہیں. صحیح. اور سیزیرین کے بعد نیکسٹ. آپ اپنا خیال رکھیں، ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے، اور یقیناً آپ بہتر بھی فیل کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، پھر اگلے کوشچنس کی طرف چلتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکرم قریشی احتماد. جی اکرم صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ شکر الحمدللہ. میں 2 میسج آپ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں. موضوع آپ کا خواتین ہے. جی 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 فرمائیے میسجز. جی جی ہیلو. جی جی فرمائیے سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، کہیے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں دین کا مسئلہ اگر عالم سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے، تو یہ صحت کے عالم بیٹھے آپ کے سامنے، ہمیں صحت کا مسئلہ ان سے پوچھنا چاہیے. دوسری بات، ڈاکٹر صاحبان سامنے بیٹھی ہوئی ہے، سینکڑوں ماہیں بچے پیدا کے درمیان مر جاتی ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ نہیں سکتی. بھاری فیسیں، بھاری ٹیسٹ سنیں، اس لیے ان سے بھی چاہیے کہ قوم پر رحم کرے، بھاری فیس لینی بند کر دے، اور یہ مہنگے ٹیسٹ بند کر دے. بہت شکریہ اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دیٹ آل. اور میرے خیال میں خواتین کو خود بھی چاہیے کہ اپنی ذات پہ رحم کریں، اور صرف بھاری فیسوں کی وجہ نہ بنائیں. برڈ اسپیسنگ پہ بھی بلیو کریں، اپنا خیال رکھنے پہ بھی بلیو کریں، اور ان کے خاندان والے بھی ان کا خیال بھی رکھیں. صرف اور صرف ڈاکٹر کا دیکھیے، ڈاکٹر تو چاہے گا کہ اس کا پیشنٹ کی طبیعت اچھی رہے، وہ صحت یاب رہے. ڈاکٹرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک عمل ہے، زندگی کا ایک مرحلہ ہے جس سے خواتین گزرتی ہیں. لیکن یہ والا آرگیومنٹ گھر والے اور خاص طور پہ سسرال والے اس وقت اپنا لیتے ہیں جب اپنی مرضی ہوتی ہے، جب خاتون سے کام کرانے ہوتے ہیں کہ بھئی تم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی ہو، اٹھو اور گھر میں بھاگ دوڑ کر بھی کام کرو. لیکن جب اس کی طبیعت واقعی خراب ہے تو اس بارے میں کوئی نہیں سوچا. اچھا، لاسٹ 1 منٹ میرے پاس ہے، میں جلدی سے چاہوں گی ڈاکٹر کنیز، ایپیڈیورل کے حوالے سے لوگوں کی بڑے تحفظات ہیں. دس از 1 انجیکشن جو آپ کی پین میں قدرن کمی لا سکتا ہے ڈیورنگ لیبر. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیں، ایپیڈیورل جو ہے اس کو ہم پین فری لیبر بھی کہتے ہیں، موسٹ کامن ٹرم جو ہے اس کے لیے، اور اٹس اے ویری گڈ وے
ٹو ریڈیوس دا سیزیرین سیکشن. آج کل یہ ہے کہ سیزیرین سیکشن کا ریٹ بہت ہائی ہو رہا ہے. ریزن دو طرفہ ہے. یہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کر دیا, ڈاکٹر بالکل سیزر کرتے ہیں جہاں پہ انڈیکیٹڈ ہے. دوسرا پیشنٹ کا ڈیمانڈ بہت ہوتا ہے, بیکاز دیئر از اے لاٹ آف فیئر اباؤٹ دا لیبر پین. ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ لیبر پین نہیں لینا ہے, تو آلٹرنیٹو از ایپیڈیورل. ایپیڈیورل از ویری سیف, اس کے کوئی ہارمفل سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ہر پروسیجر کا کچھ نہ کچھ 1000 میں سے ایک یا رسک ہوتا ہے. وہ بالکل ہر پروسیجر کا ہے. ایون آپ لیبر کرنے جا رہے ہیں تو اس کا بھی کچھ رسک ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کنیز فار کلیریفائنگ دس. اس کے اوپر ہم ایک سیگمنٹ ضرور کریں گے تاکہ اور جو لوگوں کے ذہن میں ابہام ہے وہ دور ہو سکے. تھینک یو سو مچ ثنا, راحیل اینڈ یسرا فار بینگ ہیئر. یہ وہ متس ہیں جی جن کے کوئی سائنٹیفک پہلو نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, جس میں آپ بیبی کا جینڈر گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاتون کی جسامت, اس کی کھانے پینے, ہر چیز کے اوپر ہماری کئی چیزیں ٹریڈیشنل ہیں اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی کچھ نہیں, صداقت نہ صحیح تو پیار اور لحاظ بہت ہوتا ہے, تو اس میں کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جہاں یہ آپ کی ذہنی یا جسمانی صحت کے لیے ہارمفل ہو وہاں پہ ایکسپرٹس کا رجوع ضرور کرنا چاہیے. اور موسٹ امپورٹنٹلی جیسے ہم کہہ رہے ہیں